बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 27 मार्च है और दिन है जुमेरात का। अगर रात की बात की जाए तो ये बहुत शान वाली रात है। मेरी एक तो आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को आबाद और शाद रखे। अल्लाह पाक मेरी बहनों को अपने घरों में खुश रखे। अल्लाह पाक मेरी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे और अल्लाह पाक मेरी माँओं का साया हमारे सरों पर कायम रखे। आज लाजमी दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें, इमरान खान के लिए दुआ करें और बेहतरी हालात में बेहतरी के लिए लाजमी दुआ करें। और ये भी आपको बता दूं कि आपके जो है ना वो खुलूस से अदा किए हुए 2 जो रकात है ना नफल के, तो वो भारी होते हैं। यानी लावणियाँ यारियाँ ते करने लेखे हमारी ज़ुबान में कहते हैं। ये जो है ना यारियों में गिनतियाँ नहीं होती। क्या आप कहें कि यारियों में गिनतियाँ होती हैं, तो यो जितनी आपकी इस्तिताअत हो, लेकिन ये है कि दुआ लाजमी करनी है। और अगर भूले से मेरा नाम ज़हन में आ जाए तो मेरे लिए भी दुआ कर देनी है। ज़ोर नहीं है, दावा नहीं है, मिन्नत वाली बात है। क्वेटा में बम धमाका हुआ है। अब आप अंदाज़ा करें, यानी जब मैं सोचता हूँ ना ये जो ईद होती है, मैं जो है ना मुझे याद नहीं है कि मैंने ये ईद जो है ना वो गांव से बाहर की हो। और ये पहली ईद होगी जब मेरे माँ बाप नहीं होंगे। अल्लाह पाक उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आपने भी दुआ करनी है इस जो है ना रात के सदके। तो पहली दफ़ा मैं गांव जाऊंगा तो मेरे अम्मी अब्बू नहीं होंगे, क्योंकि अब्बू पहले चले गए थे लेकिन माँ थी। ये पहली ईद होगी माँ के बगैर। तो यानी जब मैं इन दिनों का ख्याल करता हूँ, हमारे गांव में ना बाहर से लोग आते हैं। आप भी ज़ाहिर है हमारा एक ही मुआशरा है। लोग बाहर से ईद उल फितर करने आते हैं। मस्जिद जो है ना वो ईद की नमाज पे अजीब मंजर पेश कर रही होती है। कोई बंदा आपको 5 साल बाद मिलता है, कोई आपको 6 साल बाद मिलता है, कोई आपको 7 साल बाद, यानी इस तरह। लेकिन जहाँ पे आप देखें ना, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया क्वेटा में धमाका हुआ है और वहाँ पे जो है ना 3 अफराद शहीद हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वहाँ एक और शहर है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जो है ना वो 5 लोगों की मसख शुदा लाशें मिली हैं। तो जो बलूचिस्तान के मजमूई हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। बहरहाल तो उनके लिए आपने खुसूसी दुआ करनी है। आप हीट फील कर रहे हैं ना, पहली दफ़ा मेरा ख्याल है। पहले में कहते थे कि बलूचिस्तान में फ़लाँ अगवा लापता, हम कहते थे दहशतगर्द होंगे, जी उनका इलाज यही है। लेकिन अब जो इधर आई है ना हीट इस्लामाबाद में और स्पेशली इन पंजाब, तो पता चला है कि सिर्फ दहशतगर्द अगवा नहीं होते, अहमद नूरानी के भाई भी अगवा हो जाते हैं, वहीद मुराद भी अगवा हो जाता है। तो अब हमें पता चला है, तो उनके लिए आपने दुआ करनी है। अगली खबर ये है कि चीनी डॉक्टर्स ने मुआवजा कर दिखाया है। आप फिर जानते हैं चीनियों को कितने मेहनती हैं, कितनी रिसर्च करते हैं। मुआवजा उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पहली दफ़ा इंसान को एक जानवर का जिगर लगा दिया है। और जो है ना आप पता नहीं वो इंसान किसी को अपना जिगर कह सकेगा कि नहीं। जो हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि तू मेरा जिगर है, तो उन्होंने चाइनीज़ ने जो है ना वो लगा दिया है जिगर, और तजर्बा भी कामयाब हुआ है। उसके अलावा एक और आपको हैरान कौन खबर बतानी है। मैं तो इस उल्लू के पट्टे डिप्टी कमिश्नर पे हैरान हूँ कि ये सिंध में 57 लाख रुपया लेकर फरार हो गया है। 57 लाख लानते तेरे डाके थे। यानी डिप्टी कमिश्नर है और 57 लाख, वो तो मेरा ख्याल है दिहाड़ी लगा सकता है, वो भी सिंध में। यानी 57 लाख रुपया एक डिप्टी कमिश्नर के लिए क्या है, उसकी सहूलतें, उसकी रहायश, उसका हलवा मांडा। बहरहाल ये मुझे समझ नहीं आई। खबर है आज की कि ये इधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इंकशाफ हुआ है कि जी NHA का एक डिप्टी कमिश्नर वो 57 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। ठीक है जी। सिख अलहदगी पसंदों का जो है ना वो कत्ल, ये अमेरिका में हुआ भी है और इसकी कोशिश भी हुई है। तो अमेरिकन कमीशन ने रॉ पर पाबंदी का जो है ना वो मुतालबा कर दिया है कि रॉ पर जो है वो पाबंदियां लगाई जाएं, क्योंकि कनाडा में जो अलहदगी पसंद सिख हैं उनकी टारगेट किलिंग की गई, अमेरिका में की गई। बहरहाल
کینیڈا نے بھی بڑا احتجاج کیا تھا، امریکہ نے بھی کیا ہے، تو اب امریکی کمیشن نے را پر مختلف قسم کی پابندیاں لگانے کی تجویز دی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سینہ زوری جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ووٹ تھے وہ میرا خیال ہے ان کے دماغ پہ چڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے پھر اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں گرین لینڈ سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اب گرین لینڈ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ گرین لینڈ ڈینمارک کے پاس ہے اور کافی عرصے سے پاس ہے، اور یعنی بالکل منا سا چھوٹا سا جو ہے نا وہ یہ جگہ ہے، لیکن گرین لینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو گرین لینڈ اوپر ہے تو وہ گرین لینڈ نہیں ہے، گرین لینڈ اصل نیچے ہے۔ یعنی ڈینمارک اس قسم کا ملک ہے کہ اسے ان معدنیات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈینمارک دنیا میں دودھ بیچتا ہے، دہی بیچتا ہے، کریم بیچتا ہے، بٹر بیچتا ہے، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ امیر ملک ہے ڈینمارک، اور جو ہے نا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ ہے زیر انتظام ڈینمارک کے۔ امریکن کہتے ہیں، ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی گرین لینڈ ہم نے لینا ہی لینا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اب ڈینمارک اس کا کیا مقابلہ کرے گا یا ڈینمارک کیا رد عمل دیتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ ذمہ داری ہے بین الاقوامی برادری کی، اور خاص کر اقوام متحدہ کی جو امریکہ کی لونڈی ہے، کہ وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ گرین لینڈ لے گا ہی لے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ خواتین اساتذہ جو ہے نا زیادہ میک اپ سے گریز کریں، یہ سندھ حکومت نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ایک تو وہ زیادہ میک اپ نہ کریں۔ میرا خیال ہے ادھر پنجاب میں بھی اگر یہ اعلامیہ جاری کر دیتے، لیکن پھر ہماری جو ہے نا وہ جو چیف منسٹر ہیں تو ان کو تو پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ سندھ حکومت نے کہا جی کہ جو ٹیچرز ہیں، فیمیل ٹیچرز، وہ ہائی ہیلز، وہ میرا خیال ہے جو اونچی ایڑی والے جوتے ہوتے ہیں، مجھے تو دیکھ کے بھی چکر آتے ہیں کہ یہ پتنی چلتی کس طرح ہیں عورتیں، میں تو ان کو دیکھ کے مجھے چکر آ جاتا ہے کہ میں پہنوں تو میں تو گر جاؤں گا۔ بہرحال وہ پہنتی ہیں، ماہر ہیں وہ، اور ہائی ہیلز اس سے گریز کریں، اس کے علاوہ جینز اس سے گریز کریں، اور جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ عبایا یا برقع واٹس ایور، کہ ان کا جو ہے نا گاؤن کا استعمال کریں ٹیچرز۔ لیکن اس پہ رد عمل آیا ہے، ٹیچرز نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اب ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، فیمیلز اور پھر میک اپ اور پھر ہائی ہیلز، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، آپ کو خبر دینی تھی کہ سندھ حکومت نے کہا ہے۔ اس کے بعد ایران کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ 2026 میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے فیفا، آپ جانتے ہیں پوری دنیا کریزی ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ 2022 میں قطر میں ہوا تھا، دوحہ میں، جو کہ ارجنٹائن نے جیتا تھا فرانس کو ہرا کر۔ تو اب 2026 میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ایران نے کوالیفائی کر لیا اس کے لیے۔ ایران میں فٹ بال کے لیے بہت زیادہ پسندیدگی اور دلچسپی پائی جاتی ہے، اور ایرانی کھیلتے بھی اچھا ہیں۔ یعنی ادھر ہماری حالت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمیں شام نے ہرا دیا ہے، پاکستانی فٹ بال ٹیم کو شام نے ہرا دیا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ شام کی بھی ابھی ٹیم ہے، یا شامی ابھی فٹ بال کھیل رہے ہیں، یا شامیوں کو ابھی فٹ بال کھیلنے کا ہوش ہے۔ بہرحال پاکستان کو انہوں نے تسلی سے شام نے ہرا دیا ہے، لیکن ادھر ایران جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر گئے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے، ایرانیوں کو مبارکباد ہو، ایرانی اچھا فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اور ہماری جو دوسری خبر ہے کہ 4-1 سے ہمیں نیوزی لینڈ نے استری کیا ہے، بھاری استری تھی، وہ جو دھوبیوں کے پاس ہوتی ہے، سب کو الٹا لٹا کے، کیا شاہین شاہ افریدی، کیا حارث رؤوف سفارشی، اور ان سب کو شاداب خان جس کا سسر آج کل کوچ ہے، تو ان سب کو جو ہے نا بھاری استری سے انہوں نے استری کیا نیوزی لینڈ نے، اور ہم سیریز ہارے ہیں الحمدللہ، شکر الحمدللہ 4-1 سے۔ ایک ہم نے میچ جیت لیا، وہ حسن نواز نے 100 کر ڈالا، بعد میں اس نے بھی 3 صفریں لی، اس کا بھی میرا خیال ہے تکا لگ گیا تھا 100 والا۔ بہرحال لگتے ان کے تکے ہیں، شاید افریدی اپنے پورے 20 سال تکوں پہ کھیل گیا، یہ پھر پاکستان تو اسی طرح ہے نا۔ بہرحال جی ہمیں استری کیا نیوزی لینڈ نے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر آپ کو دینی تھی، ادھر ایک بڑا ہسپتال ہے، ہولی فیملی ہسپتال راول پنڈی میں، اللہ آپ کا واسطہ نہ ڈالے ہسپتالوں سے، لیکن بڑا اور مشہور ہسپتال ہے، آپ نے نام سنا ہوگا یا کسی دوست سے سنا ہوگا۔ یہاں پہ جو واش روم کی سہولت تھی تو وہ فری تھی، کہ واش روم جو ہے نا وہ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں مریضوں کے، مریض وغیرہ، اب اس پہ 20 روپے فی بندہ جو ہے نا
اب میں اس بات پہ حیران ہو رہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہے نا اس واش روم میں جاتے ہیں اور باہر نکل کر 20 روپے دیتے ہیں تو وہ بندہ ان کو پکڑ کے اندر لے جائے گا کہ میاں صاحب 20 روپے نہ کم ہے جڑا تو 20 روپے دے رہے ہو، یہ تو یعنی 1019 روپے نہ کم ہے جڑی تو اندر کاروائی پائی ہے واش روم نے، تو 20 روپے دے رہے ہو۔ بہرحال حکومت نے، اور اب اس کمائی سے، اس کمائی کو یہ کھائیں گے، اس کمائی سے یہ سرجریاں کروائیں گے، اس کمائی سے یہ افطاریاں پاڑیں گے، اس کمائی سے یہ جو ہے نا وہ للے تللے کریں گے کہ کہیں سے، اب جانتے ہیں یہ جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں پہلے مریض، پھر ان کے اٹینڈنٹ وہ غریب، پھر ہسپتال کا خرچہ۔ بہرحال اب جو ہولی فیملی ہسپتال میں جائے گا تو پہلے بتا رہا ہوں 20 روپے فی بندہ وہ واش روم کے ہوں گے، یہ حکومت نے لگائے ہیں آج سے۔ اور اب ہم آئیں گے اپنے وی لاگ پہ۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف منیر ہلال امتیاز ملٹری، ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں ان کی جو ہے نا وہ والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی دعا کی تھی، ہم اب بھی دعا گو ہیں، لیکن ایک جو ہے نا وہ مسلمانوں کی سائیکی ہے، میری تو سائیکی ہے، باقیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ سائیکی یہ ہے کہ جب جو ہے نا وہ میں جنازے میں کھڑا ہوتا ہوں نا، یعنی جنازے میں پڑھنے کے لیے جب میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو یقین کریں میری حالت بڑی غیر ہوتی ہے میری حالت۔ اس کے علاوہ جو ہے نا پھر میں نے جو ہے نا اپنے والد صاحب کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، وہاں پہ میری جو حالت تھی، پھر اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو اپنے باہوں میں لحد میں اتارا، اس وقت جو میری حالت تھی، تو یعنی وہ سارا دیکھ کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بندہ جب چہرہ دیکھتا ہے کہ 24 گھنٹے پہلے یہ بندہ کیا تھا، اب کیا ہو گیا اس بندے کو، یعنی وہ کوئی نہ جواب دے رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں، 3 دن ہوئے ہیں، جنرل صاحب کے گھر سے جنازہ جو ہے وہ اٹھا ہے، جنازہ نکلا ہے، انہوں نے خود پڑھایا ہے، انہوں نے کندھا دیا ہے، تو کیا ان کے کوئی احساسات میں کوئی ہلچل یا ان کے جو ہے نا وہ جذبات میں کوئی زلزلہ؟ تو اس پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میں کروں گا اور آپ کریں گے مل کے، 10 بستہ ریکویسٹ کریں گے اور لطر پولے سے امان پاتے ہوئے یہ ریکویسٹ کریں گے۔ آپ نے بھی کرنی ہے کومنٹس میں۔ 600 دنوں نے نا یہ جرنیل، یہ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی ٹکے ٹوکری کر دی ہے۔ یقین کریں ان 600 دنوں پہ تھیسز لکھے جائیں گے، ان 600 دنوں پہ شاعری ہوگی، ان 600 دنوں کے بارے میں لوگ بتایا کریں گے کہ ایک لوگ اسے برگر کہتے تھے، لوگ اسے جو ہے نا وہ پلے بوائے کہتے تھے، لوگ اسے کہتے تھے کہ بڑا لاڈلا ہے، اور اس نے 600 دن جو ہے نا 6x8 کے کمرے میں کس طرح گزارے، یہ لوگ مثالیں دیا کریں گے۔ جی میں ذکر کر رہا ہوں ون اینڈ اونلی عمران خان، جن کو آج 600 دن ہو گئے ہیں۔ نورانی کی والدہ کا مذاق اڑایا ہے ایک چپڑاسی جج نے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہم چپڑاسی ہیں، ہمیں کیوں لایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے گلے میں اچھا اور قیمتی پٹا ڈالا گیا ہے۔ قیمتی پٹے بھی ہوتے ہیں، جو لوگ کتوں کے شوقین ہیں، میں تو نہیں ہوں، ان کو پتہ ہوگا بڑے وہ قیمتی پٹے بنواتے ہیں، اور ان کو بھی قیمتی ہوتے پٹے ہیں، لیکن ذرا ان تلے والے پٹے ہونے، کوکے والے پٹے ہونے، ان کو پتہ ہے کہ ہم تو جی ہمیں اس طرح پٹا ڈال کے لایا گیا ہے، ہماری سنگلی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے احمد نورانی کی ماں کو، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک کرنل، ایک جو سالہ مچھر ہوتا ہے نا وہ انسان کو ہیجڑا بنا دیتا ہے، یہ جو ہے نا سلیمان اکرم راجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لکھ کے دیا کہ جو عمران خان سے ملاقات کرے گا تو وہ باہر آ کر میڈیا ٹاک نہیں کرے گا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے 3 جج تھے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ جی پھر آپ لوگ عمران خان سے ملاقات کر لیں، لیکن یہ ہے کہ باہر گفتگو نہیں کریں گے۔ اصل میں جب آپ نا اونٹ کو گردن کہتے ہیں کہ وہ خیمے میں لے آئے، پھر اونٹ ایسا آ ہی جاتا ہے۔ یہ بیچارے کمپرومائزڈ ہیں یا ڈرتے ہیں یا بزدل ہیں، ان میں عمران خان ہے کوئی نہیں۔ سلیمان اکرم راجہ لکھ کے دے آئے، آج ملاقات کا دن تھا اور وہ ادھر انہوں نے کہا نہیں کرواتے، بدماشی ہے، یعنی نہیں کرواتے۔ میرا ماہی چھیل چبیلا ہائے نی کرنیل نی کرنیل نی جرنیل نی جرنیل نی، یہ نور جان پہلے بتا گئی ہے
کہ مائی چھیل چھبیلے، ادھر خان صاحب کہتے ہیں کہ کرنل کنٹرول کرتا ہے۔ ہائی کورٹ کے انہوں نے دکھائے کہ جی یہ احکامات ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کیڑی ہائی کورٹ؟ اساں ہائی کورٹ ہاں، اساں سپریم کورٹ ہاں، اساں ساریاں کورٹ ہاں، کیڑا ہائی کورٹ؟ کون ہے جج تے کون ہے لارجر بینچ؟ بہرحال عمران خان سے جو ہے نا وہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ جنید اکبر خان نے وہاں پہ کہا کہ یہ 3 ججوں کا فیصلہ ہے، اگر یہ کسی حوالدار کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہوتا تو جو ہے نا وہ کھل جاتا جیل کا دروازہ۔ لیکن یہ پی ٹی آئی کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ میں نے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بتایا تھا کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ احد پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو یہ بات مان لینا، لیکن اگر کوئی تمہیں کہے کہ کسی نے اپنی فطرت بدل دی ہے تو یہ نہیں ماننا۔ نظام کی فطرت اسی طرح ہے، وعدہ خلافیاں، وعدے توڑنا، اپنے کام نکلوانا، کیونکہ نہیں وسدے گھر بدنیتاں دے، بدنیت ہیں اصل میں۔ تو بہرحال جی انہوں نے نہیں ملنے دیا۔ یہ جج کہتا ہے، اس کی نورانی کی ماں کو کہتا ہے جی کہ اللہ مالک ہے۔ نورانی کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو اگر کچھ ہو جائے، عید کے بعد جو آپ نے رکھ دیا ہے 3 دن عید ہوگی، پھر جو ہے نا وہ ابھی 4 دن رہتے ہیں، پھر 3 دن کے بعد 3 دن عید ہوگی، پھر عدالتیں کھلیں گی، کوئی آئے گا، کوئی وکیل، کہیں کو بدہضمی، کہیں کو پیچش، کہیں کو جلاب، کیونکہ یہ جو ہماری عید ہوتی ہے نا، آپ مائنڈ نہ کریں، یا وہ بقرعید ہو یا یہ والی عید ہو، تو یہ عید 10 دن تو جاری رہتی ہے، یعنی 10 دن آنے سے پہلے بھی۔ اب آپ جس سے بھی ملیں گے نا وہ آپ کو کہے گا کہ عید کے بعد، آپ اسے کہیں گے پانی پلا دو، وہ کہے گا عید کے بعد، کپڑے سی دو عید کے بعد، ملاقات کر لو عید کے بعد، یہ اب ہر کوئی آپ کو یہی کہے گا۔ یہ ہماری جو ہے نا وہ نفسیات ہے۔ تو نورانی کی ماں نے کہا کہ آپ کے بچے اگر ہوتے، جج کو کہا وہاں پہ جو دوسرے لوگ، کیونکہ ان کو وہ بھی تو تجربے سے تو پیدا نہیں ہوا نا کہ یہ جج تجربے سے پیدا ہوا ہے، اس کی بھی ماں ہوگی۔ تو آگے سے چپڑاسی جج کہتا ہے منہاس کہ جی اللہ نہیں مرضی، اللہ بہتر کرے گا۔ تو ایک دن اگر سیکیورٹی کے بغیر آ کر دکھائے منہاس صاحب، اپنے ارد گرد تو ڈالے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور پولیس والے لگائے ہوتے ہیں، ادھر بھی گھر سے نکلتے ہوئے کہیں کہ اللہ نہیں مرضی، اللہ خیر کرے گا، کوئی مجھے نہیں ٹکرے گا، یعنی رستے میں جب میری گاڑی کو، ادھر تو آپ جو ہے نا وہ ایک قدم نہیں اٹھاتے بندوقوں والوں کے بغیر۔ عوام میں ویسے آپ لوگ نہیں جا سکتے، بدقسمتی ہے۔ تو بہرحال جی اس چپڑاسی جج نے احمد نورانی کی ماں کو کہا ہے کہ اللہ خیر کرے گا، ہمارے ذمہ ہے انصاف دینا، وہ ہم نے نہیں دینا، وہ ہم پہ بند ہے، ہمیں آرڈر ہے کہ آپ نے انصاف نہیں دینا، دنیا کا ہر کام کرنا ہے، جگتیں مارنی ہیں، ٹچکریں مارنی ہیں، لیکن انصاف نہیں دینا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ 600 دن یہ اتنے بھاری پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں، اتنے بھاری۔ پی ٹی آئی جو مرضی یہ کرے، جتنی مرضی یہ بزدل ہو، جو ہے نا وہ بیرسٹر گوہر دن میں جو ہے نا 15 دفعہ کلین شیو کرے، سلمان اکرم راجہ 9 دفعہ کرے، لیکن یہ جو 600 دن ہیں یہ بھاری پڑیں گے، پڑھ رہے ہیں سسٹم پہ۔ ان 600 دنوں پہ نغمے لکھے جائیں گے، ان 600 دنوں کی مثال دی جائے گی، اور ٹکے ٹوکری کیا ہے ان 600 دنوں نے 76 سال سے جو ایک متھ بنی ہوئی تھی۔ ویسے بھی آج اس رات کی نسبت میں جو جرنیلوں کا حامی تھا، میں جو جرنیلوں کی تعریفیں کرتا تھا، میں جو جرنیلوں کے حق میں جو ہے نا وہ پوسٹیں لگاتا تھا، اس پر میں اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک کور کمانڈر کا نام مجھے یاد ہوتا، سی جی ایس کا نام یاد ہوتا، اور سارے عہدے یاد ہوتے، اور کوئی نام لیتا میں کہتا فلانا جرنیل، فلانا جرنیل، فلانا جرنیل محمد بن قاسم ہے، فلانا صلاح الدین ایوبی ہے، فلانا جرنیل طارق بن زیاد ہے، فلانا جرنیل۔ ہون سوائے آرمی چیف تو میرے کو کسے نہ کوئی نانی آنا نہ میرا انہاں نال کہنال مطلب ہے، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بھائی ایکسٹینشن ہی گیم ہے، یہ پینشن ہی گیم ہے، یہ گریڈن ہی گیم ہے، یہ دمڑی نہیں گیم ہے۔ ہم ان کے کچھ نہیں لگتے، ہم ان کے کچھ نہیں لگتے، انہوں نے اپنی سسٹم میں یہ لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے صابر شاکر میرے خیال ہے کر رہے تھے، یا کوئی اور صحابی، کہ یہ جو ایک اینکر ہے جو ٹی وی پہ بیٹھا ہے، طارق متین کہہ رہے تھے، کیونکہ جو کہتا ہے تو کریڈٹ اسی کو ہوتا ہے نا، کہ 50 لاکھ جو اینکر تنخواہ لے رہا ہے، اینکر 50 لاکھ، تو اس کی عام آدمی سے کیا اس کا لینا دینا ہے؟ عام آدمی سے
یعنی کیا لینا دینا ہے؟ وہ کیوں اس کے حقوق کی بات کرے؟ وہ تو بات کرتے ہیں کہ تم فلاں کلب کے ممبر ہو، میں فلاں کلب کا ممبر ہوں، فلاں جو ہارس کلب ہے میں اس کا ممبر ہوں، فلاں گولف کورس کا ممبر ہوں، سرینا میں آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے، بھرا ہوا پیٹ فارسیاں بولتا ہے، ہم ہالیڈے ان کے سامنے سے کبھی نہیں گزرے، آج میریٹ میں میرا وہ ان کا یعنی پتہ ہی نہیں ہے، وہ فیسیلیٹیٹر ہیں، وہ دلال ہیں، وہ کنجر ہیں، وہ بغیرت ہیں، وہ بس ان کے آپس میں ٹانکے بھڑواتے ہیں، نون لیگ کے پیپل پارٹی سے ٹانکے بھڑوائے، پیپل پارٹی کے مولوی سے ٹانکے بھڑوائے، مولوی کے ایم کیو ایم سے ٹانکے بھڑوائے۔ یہ آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں IMF آئے۔ آپ کو یاد ہے نا عمران خان 10,000 روپے قرضہ لیتے تھے تو یہ اپنی جو ہے نا بلاؤز پھاڑ لیتے تھے مرد اینکر اور ٹکرے مارتے دیواروں سے کہ عمران خان خودکشی کرے۔ آج خوشیاں منا رہے ہیں کہ IMF نے قرضہ، بہرحال جی جرنیل ٹکے ٹوکری جو مرضی ہے کریں لوگوں کی نظروں میں، نون لیگ ٹکے ٹوکری، پیپلز پارٹی ٹکے ٹوکری، ایک دفعہ اس کو باہر نکلنے دیں، جب وہ باہر نکلتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس رات کی برکت سے انشاءاللہ وہ آ رہا ہے، وہ آئے گا اور دنیا دیکھے گی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جس طرح میں نے بتایا کہ 2 دن 3 دن ہوئے ان کے گھر سے جو ہے نا وہ جنازہ نکلا ہے، دنیا ان کو یاد رکھے گی دونوں صورتوں میں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جتنے بھی قیدی ہیں، میں قاتلوں کی بات نہیں کر رہا، دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہا، سمگلروں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں سیاسی قیدی۔ یہ 9 مئی والا ڈرامہ، یہ ڈی چوک، یہ فلانا احتجاج، یہ فلانا احتجاج، سب کو چھوڑ دیں عید سے پہلے۔ ان کو لوگ یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے، بڑے جگر کی ضرورت ہے، جس طرح چینیوں نے جگر بدل دیا ہے۔ کیونکہ آپ کہیں کہ جی عدلیہ نہیں چھوڑ رہی یا پولیس نے، یہ تو مذاق والی گل ہے نا سر، یہ تو مذاق والی گل ہے، ہمیں پتہ ہے کس نے پکڑا ہوا ہے، کس نے کیس بنائے ہیں، سب کو چھوڑ دیں، آپ کو لوگ یاد رکھیں گے۔ اور جو دوسری صورت ہے نا سر، اس میں بھی لوگ یاد رکھیں گے، اس میں بھی، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں نا ہر گاڑی کا رخ، ہر گاڑی، کیونکہ یہ جو پنڈی اسلام آباد ہے نا یہ مہاجروں کا جو ہے نا وہ شہر ہے۔ آپ یہاں پہ 29 رودے کو دیکھیں نا آپ حیران رہ جائیں گے، ادھر بالکل کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ ملازم ہیں، کوئی GHQ میں، کوئی اسلام آباد، کوئی لوگ چلا جاتا ہے۔ میرا ایک یعنی وہ جاننے والا ہے، تیسرا دن اسے جو ہے نا وہ میرے گاؤں کا ہے تو اسے ٹکٹ نہیں مل رہا، سیٹ نہیں مل رہی، آج پھر وہ ٹرائی کرنے گیا ہوا ہے، یعنی کیونکہ لوگ جا رہا ہے اپنوں کے پاس، پیاروں کے پاس عید کرنے، چاند رات عید کی سوئیاں، میٹھا، پھر عید کی نماز، پھر ملنا، بچے جن کے بچے نہیں ہیں تو ماں باپ، سارا کچھ، تو سر ان کو چھوڑ دیں۔ آپ کو لوگ بڑا، یعنی میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے 70% لوگوں کا غصہ اتر جائے، 70%، لیکن اس کی ایک دوسری صورت بھی ہے، اگر ان لوگوں کی عید جیلوں میں آ گئی، جو کہ لگ رہا ہے آ جائے گی، جو کہ لگ رہا ہے کہ ان کی عید جیلوں میں آ جائے گی، چاہے وہ فرحان صاحب ہوں، چاہے وہ وحید مراد ہوں، چاہے احمد دورانی کے جو ہے نا وہ بھائی ہوں، جو بھی ہو، ان کی عید لگ رہا ہے کہ جیلوں میں آ جائے گی، اس کو بھی نہیں بھولیں گے لوگ۔ اور ایک دن مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ مجھے اتنی عمر دے گا، ایک دن آپ کو ان لاپتہ افراد پر معافی مانگنی پڑے گی سسٹم کو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو بالکل سیدھا سا فارمولہ ہے، ابھی 2-3 دن بقایا ہیں، جیلوں کے دروازے کھول دیں۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں، جو مجرم ہیں، جنہوں نے انسانی جرائم کیے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں سیاسی قیدیوں کی، ڈاکٹر جاسمین راشد، اس کے علاوہ جو ہے نا عمر سرفراز چیمہ، اس کے علاوہ میاں عبدالرشید، اعجاز چودھری، یعنی کئی ایسے لوگ، سالار کاکڑ، یعنی ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ بند ہیں، حسان نیازی، ان کی عید گھر کروا دیں۔ وہ ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ جی اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلائے نا تو ان کی آندروں سے دعا نکلتی ہے، آندرے مین انتڑیاں، وہاں سے دعا نکلتی ہے، تو یہ یقین کریں دروازے کھول دیں تو ان لوگوں کے دل سے دعا نکلے گی، دل سے، اگر ان کی عید گھر آ گئی۔ اور اگر ان کی عید جیلوں میں، جو کہ لگ رہا ہے، ویری سوری ٹو سے، بدقسمتی، انفارچونیٹلی، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی عید جیلوں میں آنے جا رہی ہے،
उस सूरत में भी नहीं भुलाया जाएगा। ये बड़ा ख़ास मौका होता है, बड़ा ख़ास मौका। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको गाँव के विजुअल्स दिखाऊंगा। जब मैं गाँव गया ईद से पहले, ईद पे, ईद के बाद, तो आप देखें कि वहाँ किस तरह लोग जो है ना, हालांकि गरीब लोग हैं, उनके पास कोई वसाइल भी नहीं है, लेकिन वो उसको सेलिब्रेट किस तरह करते हैं। हमारे पास जो है ना ज़्यादा पानी है, दरिया सिंध हमारे घर के साथ है, थल प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर है वो हमारे घर के साथ है, नाले हैं, फसलें हैं, लेकिन आप देखें लोग किस तरह एंजॉय करते हैं। और एंजॉय क्या होता है? मिलना मिलाना, जलेबियाँ खा लेना, पकोड़े खा लेना, बस वो एक कैफियत होती है। और ख़ासकर जिन्होंने रोज़े रखे होते हैं, आप जानते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है सर, अमर हो जाएं, तारीख़ में अमर हो जाएं, और जो कुछ हुआ है उसको भूल जाएं। लोग भी भूल जाएंगे, लेकिन दूसरी सूरत में लोग बिल्कुल भी नहीं भुला पाएंगे। दरवाजे खोल दें सर, लोगों को घर जाने दें, ख़ासकर सियासी कैदियों को। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।